अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस की सज़ाओं के खिलाफ अपीलों की बहाली की दरख्वास्तें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं और इम्कान है कि हिफाजती ज़मानत के आखिरी रोज़ वो कल कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की किसी भी अदालत में 4 साल बाद पेश होने जा रहे हैं, जो उनके कानूनी और सियासी मुस्तक़बिल के लिए काफ़ी अहम है। मीनार पाकिस्तान जलसे की अगर हम बात करें तो इसमें नवाज शरीफ साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान को नए सफ़र की ज़रूरत है। वो इंतकाम पर नहीं, खिदमत पर यकीन रखते हैं। सियासी जमातों, इदारों और रियासती सतूनों को मिलकर काम करना होगा। एक तरफ ये बातें और दूसरी तरफ नून लीग को जलसा करने की भरपूर सहूलियात देने वाली लाहौर की इंतज़ामिया ने इतवार को तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन तक नहीं करने दिया। हालांकि उनके पास इजाज़तनामा भी था, लेकिन पुलिस ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार करना अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझ रखा है। इसके अलावा इसकी क़यादत पर साइफर केस में फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है और ना ही इंतखाबात पर छाए गहरे बादल छटते दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब क्या कहते हैं, आइए पहले से। कोशिश करनी है कि तमाम जमातों को जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है, वो कोई एक महाज बना था, साउथ जनूब ऐसे कहाँ एंड अप हुआ। मैं पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं अवॉइड करना। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो आज भी इंतखाबात के शेड्यूल और सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देने पर जोर देते रहे। उनका कहना था कि इंतखाबात में ताखीर इंतखाबात से इनकार करने के मुतरादिफ है। Our right to have an election is absolutely indisputable. Our aim was to reach a consensus on election dates. Elections delayed or elections denied. The election schedule must be announced immediately and a level playing field be ensured all. अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैंने तो मुतालबा करना है कि इलेक्शन करो, फौरी करो, डेट दो, स्केड्यूल दो। नवाज शरीफ साहब तो आ गए हैं, इंतखाबात का मौसम कब आएगा? इसहाक डार साहब आमदन से ज़ायद असासाजात केस में आज बरी हो गए हैं। ऐसी बरियत क्या किसी और को भी मिलेगी? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होता नज़र आएगा? नवाज शरीफ साहब कब खुलकर अपने बयानिए पर बात करेंगे? उनका कानूनी मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? और क्या मीनार पाकिस्तान का जलसा नवाज शरीफ के नए अहद का आगाज़ है? और इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं और अब 1-2 दिनों में सुना है कि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुलाकातें भी करने वाले हैं। बहुत सारी जमातें तो उनके साथ इत्तेहाद की भी बातें कर रही हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है? हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा बड़ी सख्त तनकीद कर रहे हैं, कुछ रहनुमा जिनमें आप भी शामिल हैं वो तो नवाज शरीफ साहब को वेलकम भी कर रहे थे। बिलावल भुट्टो साहब भी तनकीद कर रहे हैं, जरदारी साहब बिल्कुल खामोश हैं। क्या कोई कंफ्यूजन है पार्टी में? क्या तनकीद करना या तारीफ करना बहुत जरूरी अमल है कि उसी से पार्टी पॉलिसी वाज़ेह होगी? जिस किसी के पे ऊपर सवाल मीडिया ने किया उसने जवाब दे दिया। नवाज शरीफ साहब के आने पे जरूर तबसरा किया जाए, उसकी तारीफ की जाए या तनकीद की जाए, ये पाकिस्तान की हर बात के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, रही बात बिलावल साहब ने उनकी तारीफ उनके ऊपर एतराज किया है, ऐसा नहीं है। बिलावल साहब ने जरूर एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा चले ये तमाम हुज्जत हो गया, अब मियां साहब तशरीफ ले आए हैं, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जल्दी आते तो बेहतर होता, लेकिन अब वो आ गए हैं तो अब तो इलेक्शन शेड्यूल दे। आज भी उन्होंने ये बात कही। सो ये जमात के अंदर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा है जो मुख्तलिफ सवालों के जवाब में लोगों ने दिए हैं। अभी आप भी तो अपनी ऑब्जर्वेशन बता रही थी कि जो फैसिलिटी दी गई है या फलां जो उनको सहूलत दी गई है, तो इसी तरह की बातें हमारे भी कोई तो ने कर दी। कायरा साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर है एक सियासी जमात है, ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की समत क्या है। हम इसीलिए दूसरी जमातों के रेफरेंस से पीपल्स पार्टी का सवाल करते हैं, वरना उसूली तौर पर तो पीपल्स पार्टी को अपनी समत का तयन खुद करना है, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन समझ नहीं आती कि अच्छा उस अपने मुखालिफिन से गुरेजा भी है, मुआफिकीन की समझ भी नहीं आ रही, रास्ता किस तरफ जाना है, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा भी है,
اچھا، اور پھر سخت بات بھی نہیں کرنی. مطلب یہ پیپلز پارٹی کا مزاج نہیں ہے. یہ کیا حالات ہیں جس نے پارٹی کو مجبور کر دیا؟ کوئی مجبوری نہیں ہے. کچھ تو حبیب اکرم صاحب ہمارے ماضی کے لرنڈ لیسنز ہیں کہ اختلاف بھی ہم نے اپنی حدود کے اندر رہ کے کرنا ہے. یہ جو لڑائیاں تلخیاں ماضی میں کر کے ہم دیکھ چکے، ان کو خاتمے کا کام بھی پیپلز پارٹی نے کیا تھا. محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ہی اس کی بنیاد رکھی تھی، اور یہی ایک بہتری کا سفر ہے. آج بھی میاں صاحب نے بھی کل یہی کہا، پرسوں ہماری قیادت بھی بہت عرصے سے یہ کہہ رہی ہے، اس ملک کے سارے دانشور بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو برداشت کرنا ہوگا اور سب کو اتفاق رائے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اسی سے پاکستان کے بہتر فیصلے ہو سکتے. اور وہ اتفاق رائے کس کس کے درمیان ہوگا قائرہ صاحب؟ پیپلز میں اس بھی اوپر عرض کرتا ہوں، پیپلز پارٹی کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. اس لیے کہ میڈیا کو یہ ساری پالیسی بتانا، ہم ہر چیز کے اوپر تنقید کریں یا نہ کریں، یا کسی کی تعریف کریں یا نہ کریں، یہ ضروری تو نہیں ہے. قائرہ صاحب آپ ویسے کچھ عجیب بات نہیں کری، معاف کیجئے گا. دنیا بھر میں الیکشن کے زمانے میں پارٹیز تو چھوٹی چھوٹے ایشوز کے اوپر بھی اپنی پوزیشن واضح کرتی ہیں. سوال ہی ان سے پوچھا جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. مطلب آپ کوئی کلوز ڈور پارٹی تو نہیں ہے نا، کھلی پارٹی ہے. آپ نے الیکشن میں اپنے لوگوں کو پچ کرنا ہے، اپنی آپ حکومت طلب کر رہے ہیں. لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، ہم اپنے لوگوں کو جتنا مناسب سمجھتے ہیں اتنا رابطہ موجود ہے. لیکن یہ رابطہ ہر وقت میڈیا کی خواہش کے مطابق نہیں ہوگا نا. یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی کہ پارٹی نے کتنا لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اپنی انفارمیشن، اور جو ضروری ہے وہ ہم کرتے ہیں. اٹ شوڈ ناٹ بی میڈیا ڈریون. یہ ہمارا خیال ہے. آپ اپنے اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کا اینگل اپنی جگہ محترم ہے، اس کا ہمیں احترام ہے. میں تو ایک پارٹی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. مجھے آپ پہ اعتراض نہیں ہے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہاں، ہم ایک حد کے اندر رہنے کے عادی ہیں، اس کا سیکھا ہے اور کوشش کریں. تو پیپلز پارٹی کو، یعنی آپ کے خیال میں، یعنی آپ پارٹی کے اس سیگمنٹ کا حصہ ہے جس کے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ بھی موجود ہے، سب کام ٹھیک ہو رہے ہیں، پارٹی زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے، الیکشن لڑنے کی پوری طرح اجازت ہے، اور آپ کے خلاف کوئی چیز روبہ عمل نہیں ہے؟ میں نے میری جماعت کے کسی سیکشن نے یہ نہیں کہا کہ پارٹی سب ٹھیک ہے. میرے جماعت کے کسی سیکشن نے نہیں کہا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ہے. کسی نے نہیں کہا. اچھا، گزارش یہ ہے کہ ہماری وہ آبزرویشن اپنی جگہ موجود ہے. ہاں، اگر کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہو کہ جی ہم ماضی کی طرح لڑ کیوں نہیں رہے اور صرف لڑائی ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے، میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں سبق سیکھ کے یہ بھی کرنا ہے. ایک حد تک اب تنقید بھی کرتے ہیں، اب اختلاف رائے بھی کرتے ہیں، اور پھر قوم کے سامنے حقائق رکھنے کا بھی کام شروع کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ برداشت بھی جمہوریت کا ایک لازمی عنصر ہے، اس کو بھی لے کے آگے بڑھنا چاہیے. اگر ماضی میں تلخی تھی تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید وہ تلخیاں ختم کرنے گئی تھی، تو وہ بھی ایک سبق ہے نا آزی کا، اس کو بھی تو آگے لے کے چلنا چاہیے. اچھا قائرہ صاحب، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سیاسی اتفاق رائے بڑا ضروری ہے. میاں صاحب نے بھی جلسے میں خطاب کے دوران یہی بات کی کہ وہ انتقام کی بات نہیں کریں گے، وہ انتقام لینے نہیں آئے ہیں، وہ ملکی معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں، اور ڈبل سپیڈ سے وہ چاہتے ہیں کہ ملکی معاملات آگے بڑھیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے، قومی سیاست پر آنے والے دنوں میں مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ساری سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں گی؟ کیا میاں نواز شریف صاحب سب کو ساتھ بٹھا کے مل کر سارے معاملات آگے لے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی جماعتیں سوائے عمران خان کے ہم نے کتنی دفعہ اکٹھا مختلف ایشوز پہ اکٹھے ہوئے. ہم حکومتوں میں تھے تو بھی ہوئے، نہیں تھے تو بھی ہوئے. تو یہ تو نہیں ہے کہ سیاسی جماعتیں بیٹھتی نہیں ہیں. دہشت گردی ہے، کشمیر افغانستان کا ایشو ہے، دیگر ایشوز کے اوپر پاکستان کی جماعتیں اکٹھی ہوئی. بائی اینڈ لارج بہت بڑی تعداد میں اس ملک کی جماعتیں پی ایم میں اور ہماری حکومت میں بھی اکٹھی تھی. ہم نے قانون سازی بھی اکٹھی کی. تو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں اس پہ اتفاق رائے ہو جاتا ہے. لیکن خان آپ کے ساتھ اکٹھ ہو سکتا ہے، وہ اکٹھا ہوتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ماضی سے کوئی سبق سیکھا ہے کہ نہیں، اور انہوں نے اپنے لیے جو کھڈا اور قوم کے لیے جو کھڈا کھودا ہے
اب اس سے نکلنے کا کوئی رستہ پیدا کرتے ہیں کہ نہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرے گا اب سب کا اکٹھا ہونا. لیکن یہ خواہش تو ساری جماعتوں کی ہے. آج بھی بلاول صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر بھی باتیں کرتے ہوئے یہ کہا کہ کنسنسس ڈیسیژن میکنگ آج وقت کی ضرورت ہے. کون سا ڈیسیژن ہے جو کنسنسس ڈیمانڈ کرتا ہے؟ حبیب اکرم صاحب جب ضیاء الحق کے خلاف MRD بنی تھی وہ جماعتوں کا کنسنسس تھا. جی. جب ARD بنی تھی جمہوریت کی بحالی کے لیے وہ کنسنسس تھا. جب چارٹر آف ڈیموکریسی اور اس کے اوپر 2 جماعتوں کے بعد باقی جماعتوں نے سائن کیے وہ کنسنسس تھا. 18ویں ترمیم ہوئی اس کے اوپر کنسنسس تھا. اسی طرح کی کنسنسس ڈیسیژن میکنگ پیپلز پارٹی کی حکومت میں حکومت اور اپوزیشن نے مل کے کی. اس لیے کہ جب آپ کنسنسس ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں تو اس کو پھر ساری جماعتیں اون کرتی ہیں، اس کو ڈس اون نہیں کیا جاتا. ورنہ تو یہ ہوتا نا جی کہ ہم اس فیصلے شامل نہیں تھے، ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا. پاکستان ان حالات کا متقاضی اس وقت نہیں ہے. یہ ہے وہ سوچ. اسی کے مطابق ہم نے پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی سب کی رائے یہ ہے کہ سب جوڑ کے بیٹھنا چاہیے. آئین کی حکمرانی کے لیے بھی آئین کے اوپر عمل پراپر طریقے سے ہم نہیں کرتے، انفارچونیٹلی نہیں کرتے. یہ درست بات ہے، ادارے نہیں کرتے، سیاسی جماعتیں نہیں کرتی، کہتے سارے یہی ہے. لیکن اب ہمیں اپنی حدود طے کرنے کے لیے بھی مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو مل بیٹھنے کا عمل ہے اور مل بیٹھ کے ڈیسیژن میکنگ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کنسنسس کا کہ آپ کوئی مرج ہو گئے ہیں، آپ نے حکومت اور اپوزیشن کرنی چھوڑ دی ہے. آپ حکومت اور اپوزیشن میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا بہتر ورکنگ ریلیشن شپ فار دی بیٹرمنٹ آف دا کنٹری کرتے ہیں، اور ماضی میں ہوتا رہا. سب سے پہلے تو قیرا صاحب اس وقت بر وقت انتخابات کے لیے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. جی بلا شبہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم تو بر وقت انتخابات، 90 ڈیز کے انتخابات، اور پھر جب 90 ڈیز میں انتخاب ہوتے نظر نہیں آئے تو ہم نے کہا تھا کہ اس غیر یقینے کے عمل کو ختم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ شیڈول دے دے، وہ تاریخ کا اعلان کرے. انہوں نے ہفتہ تو بتا دیا، اب پتہ نہیں کیا مصلحت تھی کہ تاریخ نہیں بتائی. اور اگر وہ کوئی تاریخ بتاتے ہیں تو اس سے پیچھے ٹریک ڈاؤن کر لیں، وہ شیڈول دے دے. اس سے یہ ہوگا کہ ایک غیر یقینی کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ ایک اچھا عمل ہے. تو قیرا صاحب اب آپ کا جو مجوزہ کنسنسس ہے، جس میں مجھے آپ کی بات سے لگا کہ شاید اس سے تحریک انصاف کو تو باہر رکھا جائے، باقی پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل ہو جائیں. اگر میں نواز شریف صاحب کا مجوزہ کنسنسس دیکھوں جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، تو اس میں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ ساتھ بٹھانے کی بات کرتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ بھی کوئی کنسنسس ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی تال میل ہونا چاہیے. تو صرف عمران خان کو ایسے کسی بھی کنسنسس سے باہر رکھ کے کیا آپ ون ورسس آل کا ایک تاثر نہیں کریٹ کریں گے؟ میں تو ایسا کچھ نہیں کہہ رہا حبیب صاحب، میں نے تو بالکل نہیں کہا. یعنی آپ کہہ رہے کنسنسس میں ان کو بھی شامل کیا نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مانتے ہیں. نہیں، میں نے یہ بھی نہیں کہا. میں بتاتا ہوں میں نے کیا کہا. جی، میں نے کہا کہ اس ملک کے اداروں کو بھی، جب میں نے کہا کہ ہم سب کو آئین کے اوپر عمل کرنے کے لیے اداروں اور جماعتوں کو مل بیٹھ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، تو سب کے ساتھ ہے. میں نے کہا کہ کنسنسس ڈیسیژن میکنگ اپوزیشن اور حکومت ماضی میں مل کی اب بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے کہا کہ عمران خان نے اپنے لیے اور قوم کے لیے جو کھڈا کھودا ہے اس سے نکلنے کا راستہ بھی انہوں نے پیدا کرنا ہے. وہ راستہ پیدا کریں گے تو ان کو کنسنسس ڈیسیژن میکنگ میں لانا ہوگا. اور یہ بات بھی ہے کہ جن کے خلاف کیسز ہیں وہ نہیں، جماعتیں تو کم از کم اکٹھی بیٹھیں گی نا. بالکل جی، بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ قمر زمان قائرہ صاحب، آپ پروگرام میں موجود تھے. اور پروگرام میں اب ہمیں جوائن کریں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب. سر عباس صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہوئی ہے، اور جس طرح سے سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ وہ کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں، اس سے قبولیت کے تاثر کو تو یقیناً تقویت ملتی ہے، لیکن مقبولیت حاصل کرنا ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ دیکھیے، ظاہر ہے بڑا چیلنج تو ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ جو بعد سے 4 سال پہلے گئے تھے اس وقت ان کی شاید اس طرح قبولیت نہیں تھی، لیکن اس وقت ان کی مقبولیت تھی. اور جب وہ گئے تھے تو اس کی مقبولیت کی اگر آپ مثال لیں تو اس زمانے میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس وقت جو بھی ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں
ان میں زیادہ تر ضمنی الیکشنز میں مسلم لیگ نون کامیاب نظر آتی تھی، لیکن جب وہ واپس آئے ہیں تو اس چیلنج کے ساتھ کہ اس کے بیک ڈراپ میں ان کو اپنے بھائی کی 16 مہینے کی حکومت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی لیڈ بائی پی ایم ایل این، اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ اس سے ان کی پاپولیرٹی بھی متاثر ہوئی ہے، اور ظاہر ہے اس وقت جو لوگوں کے پاس ایک آپشن بھی پھر ان 4 سالوں میں ان کو یعنی ان 16 مہینوں میں انہیں ملا، اور جس پارٹی کا اور جس لیڈر کا گراف نیچے جا رہا تھا پی ٹی آئی اور عمران خان، ان کو فائدہ ہوا اور ان کا گراف اوپر آیا۔ تو اب وہ جب آئے ہیں، ابھی تو یہ بھی پوری طرح کلیئر نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، اس طریقے سے ہوا کہ ان کی پروٹیکٹیو ویل ہو گئی، سب کچھ ہوئی، لیکن ابھی نااہلی اور کی سزا جو ہے اس کا مسئلہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے، جی، اور اس پہ بڑا کوشچن مارک ہے۔ اگر وہ اس سے کلیئر ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو ایک تقویت ملے گی، نواز شریف صاحب ہی ان کا ایک آپشن ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو دوبارہ لفٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اپنے ہوم گراؤنڈ لاہور میں اور مجموعی طور پہ پنجاب میں ان کو اچھے خاصے چیلنج کا سامنا ہے۔ مدر صاحب، ایسا سینیریو بن سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنی کیمپین کر رہے ہوں تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنا کام کرنے کی اجازت مل جائے، کیونکہ فی الحال تو صورتحال یہ ہے کہ 21 تاریخ کو جلسہ ہوتا ہے پی ایم ایل این کا جس میں پوری حکومت ہمیں ملوث نظر آتی ہے، اور دوسری طرف 22 تاریخ کو لاہور کے ایک چھوٹے سی جگہ پہ ایک کنونشن رکھا جاتا ہے اور پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کنونشن کو روکنے کے لیے۔ تو ابھی تو یہ صورتحال چل رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بہتری اس میں بھی آ سکتی ہے؟ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے بہت مشکلات ہیں اس حوالے سے، اور جس طرح کل ہوا لاہور کا جو واقعہ ہے وہ ایک اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ اب ایسے میں تحریک انصاف ظاہر ہے ان کی اس طریقے سے کھل کر نہ اجلاس ہو پا رہے ہیں، نہ تحریک انصاف کی اس طرح کھل کر کارنر میٹنگز ہیں۔ ٹھیک ہے ان کا ووٹ ہے، لیکن ووٹ کے لیے بھی ایک آرگنائزیشن چاہیے ہوتی ہے، تو مشکلات تو ان کے پاس مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کی مشکلات تو کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ یعنی اگر آپ ان کو تھوڑا سا ایک ریلیف ضرور آپ کو نظر آئے گا جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، لیکن یہ محض ایک فیصلہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے ابھی کوئی ان کے لوگوں کی رہائی تو ممکن نہیں ہے۔ ابھی ہاں یہ ضرور ہے کہ شاید ضمانت کے مسئلے پر ان کو کچھ تو ریلیف مل جائے، یہ ساری چیزیں، لیکن جب الیکشنز ہوتا ہے تو الیکشنز کے لیے آپ کو ہزاروں لوگ، ہزاروں کارکن تو صرف تنظیمی طور پہ چاہیے ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لیے ایک طرف دباؤ، انتظامیہ کا دباؤ ان کے سامنے نظر آ رہا ہے، پھر ایک جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین جو پریشر ہے وہ اپنی جگہ ہے، تو پی ٹی آئی کے لیے ایک طریقے سے مقابلے کی جو دوڑ ہے اس میں پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ جس طرح ماضی میں ہم نے دوسری جماعتوں کو دیکھا تو پی ٹی آئی کو ایسی حکومت جو مظہر بھائی، ایسی حکومت یا ایسا الیکشن جس میں پاکستان تحریک انصاف کی مشکیں کسی ہوئی نظر آئیں، گھٹنے بندھے ہوئے نظر آئیں، اس الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی الیکشن جیت بھی جائے تو کیا ایسی حکومت کوئی ملک میں استحکام کا باعث بن سکتی ہے؟ دیکھیں حبیب، صرف یہی مسئلہ نہیں ہے جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے، وہ اس میں مسلم لیگ نون یعنی اس میں پی ٹی آئی ہی مسئلہ نہیں ہے، اس میں جو مجھے کچھ اطلاعات ہیں وہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں۔ اچھا، اب اگر ایک ایسا سینیریو بنے گا کہ جہاں پیپلز پارٹی لگتا یہ ہے کہ سندھ میں ان کے لیے ان کے خلاف ایک بڑا اتحاد بنایا جا رہا ہے، وہ اتحاد کتنا افیکٹو ہوگا نہیں ہوگا، جس میں جے یو آئی بھی شامل ہوگی، جس میں پی ایم ایل این بھی شامل ہوگی، جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہوگی، جس میں جی ڈی اے بھی شامل ہوگی، تو جو میرا خیال ہے کہ یہ اگر پی ایم ایل این کے لیے ایسے گراؤنڈ بنائے جا رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کے لیے بہت مشکل ہوگا اگر ان کو گورنمنٹ مل بھی جاتی ہے تو اس کو سسٹین کرنا۔ لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو ایڈوانٹیج تو ہے، لیکن اس تمام تر ایڈوانٹیج کے باوجود
PMLN کے لیے جو ایون سمپل میجورٹی بھی لینا ذرا مشکل نظر آتا ہے. اچھا بدر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں اسی وجہ سے شاید پیپلز پارٹی میں یہ مایوسی بھی پائی جا رہی ہے، لیکن بلاول صاحب تنقید کر رہے ہیں، کچھ دیگر رہنما بھی تنقید کر رہے ہیں، زرداری صاحب بالکل خاموش ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، آج سے چند مہینے پہلے دبئی میں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات جو ہے وہ ناخوشگوار ماحول میں ختم ہوئی تھی. اچھا. اور اس کے بعد جو صورتحال لگی، اس کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں تقریباً وہی صورتحال پیدا ہو گئی جو دسمبر 2020 میں ہوئی تھی، جب اسلام آباد میں PDM اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی طرف سے پیپلز پارٹی سے وضاحت طلب کی گئی تھی، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی جو ہے وہ PDM سے نکل آئی تھی. تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے، یہ صورتحال کسی بھی طریقے سے PMLN کو چاہے جتنا بھی ایڈوانٹیجز دیے جا رہے ہوں، PMLN کے لیے تو بہت بہتر صورتحال نہیں. اور نواز شریف صاحب اس پہ جتنی جلدی اس کو سمجھیں اتنا ہی بہتر ہے. غالباً یہ اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے اپنی ملاقات شروع کریں گے، جن میں JUI کے مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہیں، اور بلوچستان عوامی پارٹی یعنی بلوچستان نیشنل پارٹی BNP، ایون مینگل صاحب سے، اور ان سے وہ چھوٹی جماعتوں سے مل رہے ہیں. دیکھنا یہ کہ نواز شریف صاحب جا کے اب آ چکے ہیں، اور کل ان کی ہیئرنگ ہے، اگر اس میں دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی تو ایک ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ کیا استحکام پاکستان پارٹی سے جہانگیر ترین صاحب سے وہ ملیں گے، کیا پرویز خٹک سے ملیں گے، کیا وہ ایک ایسا اتحاد بنانے جا رہے ہیں جس میں PTI کی جو مختلف گروپس بنے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور پیپلز پارٹی کو دور رکھیں. اگر پیپلز پارٹی کو دور رکھتے ہیں، اس میں اگر سندھ میں پیپلز پارٹی بہت ہی، اگر اس کے خلاف بہت زیادہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو سندھ میں پیپلز پارٹی پھر بھی 30-35 سیٹیں تو جیتے گی ہی. اور اگر اس کے ساتھ بلوچستان کی کچھ پارٹی ملا لیں تو میرے خیال میں اس وقت تک جو صورتحال بن رہی ہے کسی بھی طریقے سے سیاست کے لیے اور سیاسی استحکام کے لیے وہ قطعی طور پہ بہتر نہیں ہے. اور اس کا سب سے زیادہ جو مشکل میں آئے گی وہ مسلم لیگ نون آئے گی، کیونکہ بائی ڈیفالٹ PTI کو فائدہ پہنچتا رہے گا، چاہے وہ الیکشن میں ان کو کے لیے مشکل ہو یا نہیں ہو. لیکن مسلم لیگ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے اس پر گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں نواز شریف کی واپسی کے بعد قومی سیاست پر اس کے اثرات کے حوالے سے. پیپلز پارٹی کے معاملے پر ہم نے قمر زمان کائرہ صاحب سے بھی بات کی. حبیب صاحب، نواز شریف صاحب نے آ کر جو تقریر کی اور جو انہوں نے کہا کہ وہ انتقام نہیں لینا چاہتے، وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کے ساتھ مل بیٹھنا چاہتے ہیں، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ ایسا کر پائیں گے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو تو وکٹری سپیچ کہنا چاہیے. مطلب یہ ایسی سپیچ ہے جو کسی ایسے آدمی کو کرنی چاہیے جس کو اقتدار مل چکا ہو، حکومت مل چکی ہو، اور تب وہ یہ باتیں کہے کہ میں انتقام نہیں لوں گا، میں کسی سے، میں سب کو لے کے ساتھ میں چلوں گا، میں آگے بڑھوں گا، میں ملک کے مسائل حل کروں گا. الیکشن سے پہلے اس طرح کی تقریر کرنا، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ شاید کسی نہ کسی درجے میں پاکستان مسلم لیگ نون کو یقین ہو چکا ہے کہ الیکشن محض ایک تکلف ہے، اور یہ تکلف بھی اس لیے کیا جائے گا کہ دستور میں اس کی ضرورت ہے. تو دستوری ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک کاغذ لگا دیا جائے گا ساتھ کہ جناب ہاں جی یہ الیکشن ہوا تھا فلاں تاریخ کو، پولنگ ہوئی تھی فلاں حلقوں میں، فلاں جگہ پہ PMLN جیت گئی تھی اور اب وہ حکومت میں آ گئی. اگر تو ایک کاغذی سا تکلف کرنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر تکلفات کی شکل ہو سکتی ہے. مطلب الیکشن 20-22 ارب روپے کا کھیل ہے. اب اتنے پیسے لگا کے یہ ایک پہلے سے جانا ہوا فیصلہ ماننا، آپ کیا چاہتے ہیں نہ لگائیں پیسے؟ ویسے دیکھیے بات یہ کہ دیکھیے اگر اس طرح کا رویہ ہوگا جس طرح کا مسلم لیگ نون کے جلسے کے لیے اختیار کیا گیا، اور اس کے بعد جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ایک ننھے منھے سے کنونشن کو تباہ کرنے کے لیے اختیار کیا گیا، جب آپ اتنا بلیٹنٹ رویہ آپ کی پنجاب کی گورنمنٹ، اور پنجاب ہی میدان ہے نا، پنجاب کی نگران حکومت روا رکھے گی،
تو اس کے بعد پھر کیا رہ جائے گا پنجاب میں الیکشن. اچھا, نواز شریف صاحب نے جو انتقام نہ لینے کی بات کی, وہ آفر یا وہ سہولت صرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا چیئرمین تحریک انصاف کے لیے بھی انہوں نے یہ بات کہی؟ یہ انتقام جو ہے وہ ان کے منہ, انہوں نے صرف ان کے منہ سے ایک بات نکل گئی تھی, وہ جو ایک بند کمرہ میٹنگ میں وہ باہر آ گئی تو اس کا انہوں نے وہ انڈو کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پہ انہوں نے سفید کبوتر بھی بٹھا کے اس بات کا اعادہ کیا, امن کا پیغام دیا ہے, لیکن ساتھ میں ایک ہلکی سی تھوڑی سی دھمکی بھی دے دی ہے کہ وہ جو غالب کا شعر پڑھ کے کہ جناب جوش اشک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ نے زیادہ تنگ کیا, ہمارے دل میں بڑے طوفان اگر زیادہ کچھ آپ نے کیا تو پھر ہمارے اشکوں سے طوفان آ جائے گا. جی یہ ہے معاملہ ٹوٹل. آپ کو کیا لگ رہا ہے پیپلز پارٹی اتنی مایوس کیوں ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے کیا مشکلات کھڑی ہونے والی ہیں؟ دیکھیے جب پچھلی دفعہ حکومت بنی تھی نا شہباز شریف صاحب کی, اس وقت پیپلز پارٹی کی ارینجمنٹ یہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اگلی دفعہ وہ الیکشن لڑیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے. آپ کو یاد ہوگا جناب آصف علی زرداری نے یہ بات برملا کہہ بھی دی تھی کہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں میں ان کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہوں. تو وہ معاملہ کہیں الٹ پلٹ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب پاکستان پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا ہے, جس کا اشارہ ابھی مظہر عباس صاحب بھی دے رہے تھے. تو یہ مشکلات ان کے لیے تھوڑی سی ابھی آگے بڑھتی چلی جائیں گی, تو عین ممکن ہے کہ سندھ حکومت پہ بھی سوال نشان لگ. شیخ رشید صاحب نئے مشن کے ساتھ منظر عام پر آئے ہیں, انہوں نے بڑا لمبا چلا بھی کاٹا ہے اور بڑی باتیں بھی کی ہیں انہوں نے, وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیے یہ آپ نے مجھ سے ایک ایسا سوال کیا ہے جس کی دائیں بائیں اوپر نیچے مجھے کچھ چیزوں کی معلومات ہے. اچھا. اور میں وہ معلومات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا فی الحال. ٹھیک ہے, لیکن جو تھوڑا اشارہ تو دے سکتے, لیکن جو یہ مشن ہے, دیکھیے پاکستان ہم سب کا ہے. بالکل. پاکستان کی فوج ہم سب کی. بالکل. ہم پاکستان کی جو فوج ہے, اگر میں کل ہی ایک دوست سے بات کر رہا تھا, وہ سابق فوجی ہیں ہمارے دوست, تو وہ میں انہیں کہہ رہا تھا کہ اب پاکستان کی فوج کا 50% حصہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو میرے بچوں کی عمر کے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ فوج کے ساتھ کسی کی اپنی فوج سے کوئی نہیں لڑتا. فوج ہمارا بازوئے شمشیر زن. اس میں دونوں طرف سے ہونے والی کوتاہیوں کو ہمیں معاف کرنا ہے. اچھا. ہمیں بحیثیت قوم اپنی فوج کو دل کے قریب رکھنا ہے, کیونکہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں اور قوم بمنزلہ ماں ہے فوج کے لیے. اور فوج جو ہے قوم کے لیے بمنزلہ ایک بیٹا ہے, ایک ایسا نوجوان بیٹا جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے گھر کی عزت کے لیے جان دے بھی دیتا ہے, جان لے بھی لیتا ہے. ان دونوں کے درمیان اگر کہیں غلط فہمی ہے اور خواہ کسی بھی وجہ سے ہے, وہ وجہ کتنی بھی ویلڈ ہے, اس وجہ کو ختم کر دینا چاہیے. ملک کے مفاد کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہاں کسی نے کچھ زیادتی کی ہے اسے ضرور اس کی سزا ملنی چاہیے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں عام معافی, یعنی جس نے کچھ کیا ہے اس کے لیے بھی معافی, جس نے کچھ نہیں کیا اس کے لیے بھی معافی, جس سے غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے گھر کا ایسا نازک معاملہ ہے کہ جس پہ بات کرتے ہوئے بالکل زبان ذرا رک جاتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت ہی عمدہ بات ہوگی کہ اگر ہم اس کرائسس سے محبت اور باہمی اعتماد اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کے جذبے سے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی ابھی آپ نے حبیب صاحب. پروگرام ناظرین میں بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ نے شہریوں کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو غیر قانونی قرار دے دیا. جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں قائم 5 رکنی بینچ میں سے 4 ججز نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 2D1 کو خلاف آئین قرار دیا. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا. عدالت عظمیٰ نے اپنے مختصر فیصلے میں کہا کہ 9 مئی کے جن 102 افراد کی فہرست عدالت میں پیش کی گئی ان کے مقدمات جرم کی نوعیت کے اعتبار سے عام عدالتوں میں چلیں گے. سپریم کورٹ میں آج ایک اور اہم کیس کی بھی سماعت کی اور وہ انتخابات 90 روز میں کروانے کا کیس تھا, جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست گزار سپریم کورٹ بار کے صدر عابد زبیری سے کہا
کہ 90 دنوں میں انتخابات والی بات ممکن نہیں، وہ بات بتائیں جو ممکن ہو۔ اگر نئی مردم شماری کالعدم قرار دیں تو پھر انتخابات کس مردم شماری کے تحت ہوں گے؟ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 90 دن میں انتخابات کے انعقاد کی آئینی شک کی خلاف ورزی ہو چکی ہے۔ کیا آپ اپنی درخواست پر اب بھی چاہتے ہیں کہ کارروائی ہو؟ دوران سماعت چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ اگر آئین میں کچھ درج ہے تو وہ حرف آخر ہوگا۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے مزید سماعت اب 2 نومبر تک ملتوی کر دی ہے اور اگلی سماعت میں دیکھیں گے کہ اس کیس کا کیا ہوگا۔ بہرحال ملٹری ٹرائل کے معاملے پر حبیب صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ حبیب صاحب، 184(3) کا چونکہ یہ فیصلہ ہے تو اس پہ اب اپیل بھی ہو سکے گی؟ جی، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں اب یہ پروویژن موجود ہے کہ جب 184(3) کے تحت کوئی بھی فیصلہ، یعنی اس کے تحت دائر کردہ درخواست پہ کوئی فیصلہ ہوگا تو پھر اس کے خلاف اپیل بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بڑے بینچ میں جائے گی۔ امکانی طور پہ یہ جو اپیل ہے یہ فل کورٹ میں بھی جا سکتی ہے۔ اور اپیل وفاقی حکومت بھی کر سکتی ہے؟ جی، وفاقی حکومت بھی کر سکتی ہے، وفاقی حکومت کو ہی کر سکتی ہے، یا پھر جن کو مطلب اس کو کوئی بھی فریق کر سکتا ہے اپیل، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے اگر کرنی ہوئی تو اس میں وفاقی حکومت ہی کرے۔ اچھا حبیب صاحب، نو ڈاؤٹ فیصلہ اچھا ہے اور جو قانون اور آئین کو ماننے والے ہیں وہ تو اسے بہت ہی خوشائند قرار دے رہے ہیں۔ عمل درآمد ہو پائے گا اس فیصلے پر؟ مانا جائے گا؟ کیونکہ ہم اس سے پہلے ایک مثال سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کی دیکھ چکے ہیں۔ عظمیٰ، آپ کا سوال نہایت پرٹیننٹ ہے، بہت ہی متعلقہ سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی دھجیاں چارے دستور پہ بکھری ہوئی دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جب الیکشن کا یعنی دستور کا حکم تھا جس کے مطابق عدالت نے فیصلہ دیا اور مولانا فضل الرحمان اور محترمہ مریم نواز صاحبہ باقاعدہ طور پر ایک ہجوم کیا انہوں نے عدالت کے دروازے پر، چیف جسٹس کو گالیاں دی گئی، تو اس کے باوجود بھی عدالت کا فیصلہ، یعنی پہلے تو عدالت کو ڈرانے کی کوشش کی گئی، پھر عدالت کے فیصلے کے راستے میں جو رکاوٹیں، جس طرح جناب سابق وزیر اعظم جناب شہباز شریف نے اور سابق وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے ڈالیں، ان رکاوٹوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جس طرح الیکشن کمیشن کا جو طرز عمل رہا، اس میں یہ ایک بنا بنایا توہین عدالت کا کیس تھا۔ لیکن توہین عدالت پہ بالکل عدالتوں کو اس سے پیچھے رہنا چاہیے، توہین عدالت تک نہیں جانا چاہیے، لیکن جب اس طرح فیصلوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، فیصلے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے گئے ہوں، تو یہ صرف ایک فیصلے کی حد تک بات نہیں، ایک مجموعی رویے کی بات ہے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ آج آپ نے یہ فیصلہ نہ مانا تو کل الیکشن جو ہوگا وہ بھی نہیں ہو پائے گا، تو لہٰذا ایک ماحول تو بنا ہوا ہے، لیکن اب اس میں اگر یہ فیصلہ نہیں مانا جاتا تو پھر یہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ہمارے چیف جسٹس قاضی القضاء ہیں، ان کے اوپر یہ بوجھ ہوگا، اور اگر وہ بھی سمجھتے ہیں وہ کیسے گارڈ کرتے ہیں اپنے فیصلے کو، اپنی عدالت کے فیصلے کو، اگر اسی طرح ہی مذاق بنانا ہے عدالتوں کا تو پھر بنا دیں، پھر پورا نظام، پھر پورا تو ریاستی نظم ہی بیٹھ جائے گا نا۔ اچھا، سیاسی اثرات کیا ہوں گے اس کے قومی سیاست پہ؟ پاکستان تحریک انصاف کے سر پر جو تلوار لٹک رہی تھی، بلکہ اس کی گردن پر جو تلوار لٹک رہی تھی، خاص طور پر ان کے چیئرمین کے حوالے سے، کہ جناب ایک کورٹ مارشل ہوگا اور ان کو پتہ نہیں سخت سے سخت سزا مل جائے گی، اسی طرح پھر وہ لوگ جو 9 مئی کے واقعات میں کسی طریقے سے 9 اور 10 کو ملوث تھے، ان کے ہاں بھی انہیں بھی ملٹری کورٹس میں ہی ٹرائی کیا جائے گا، تو اب یہ تلوار تو آپ یوں سمجھیے کہ وہ ہٹ گئی ہے، اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے۔ اور ابھی بہت سارا آپ بھی فرما رہی تھی کہ جسٹس ایک جج صاحب نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ جی، اس سے حبیب صاحب ایک تاثر آج یہ پیدا ہوا کہ ابھی بھی کچھ تقسیم کا معاملہ ہے سپریم کورٹ میں، کیا ایسا ہے؟ اچھا، اگر آپ یہ فیصلہ پڑھ چکی ہوتی تو شاید یہ سوال نہ کرتے۔ اچھا، ہاں، مجھے معاف کر دیجئے یہ بات کہنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلے کے جتنے پیرے ہیں اس میں پروگرام ختم ہونے کے بعد پہلے میں فیصلہ پڑھ لیتی ہوں۔ صرف ایک پیرا ہے جس میں دراصل قانون کی 2 شقیں ختم کی گئی۔ اچھا، ٹھیک ہے، جو آپ نے اپنے ابتدائی میں بتائی، اچھا، وہ 2 شقیں ختم جہاں کی گئی ہیں، اس پیرے کی حد تک ہمارے ایک جج صاحب نے اپنے آپ کو انہوں نے اپنا فیصلہ ریزرو رکھا، وہ فیصلہ نہیں سنایا۔ لیکن یہ فیصلہ کہ جناب آپ کسی بھی سویلین کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں کر سکتے، اس پہ وہ اپنے باقی تمام جج صاحبان کے ساتھ متفق ہیں۔ یہ صرف ایک پوائنٹ پہ ان کا اختلاف ہے، یعنی اور پھر جو زبان ہے وہ بڑی واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوا ہے تو اٹ ہیز نو لیگل ایفیکٹ۔ اچھا، یہ جو اٹ ہیز نو لیگل ایفیکٹ والا فقرہ ہے، یہ بھی تمام جج صاحبان کی طرف سے متفقہ طور پہ ہے۔ اچھا، تو لہٰذا
اب آپ یوں کہہ لیجیے کہ اگر یہ عدالت آگے اگر اپیل میں بھی جاتا ہے تو یہ جج صاحبان اپنا ذہن تو بتا چکے ہیں اور واضح لفظوں میں بتا چکے ہیں. ابھی تو ایک اور کیس بھی ہے 90 روز میں انتخابات کا کیس, اور اس پہ آج بڑے اہم ریمارکس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دیے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے اس فیصلے کا کیا مستقبل ہوگا اس دیکھیں کا؟ میرا اس بارے میں بالکل سیدھا اور سادہ نقطہ نظر ہے. میں اگر آپ کو عرض کروں تو مجھے آج جسٹس قاضی فائز ایک طالب علم کے طور پہ, پاکستان کے ایک شہری کے طور پہ, قانون کے ایک ادنا طالب علم کے طور پہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مجتہد مانتا ہے, مجھے اپنے مجتہد کے اٹھائے گئے سوالات کچھ زیادہ سمجھ آئے نہیں. اچھا مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے یہ پوری آج کی سماعت سمجھ میں آئی نہیں. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو عدالت میں اور جو یعنی بینچ سے جس طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے اور جو عابد زبیری صاحب بعض کے جواب دے پا رہے تھے, بعض کے نہیں دے پا رہے تھے, کلوزنگ کی طرف جانا, سوال یہ ہے ہی نہیں. سوال صرف ایک ہے, کیا اس ملک میں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے, اور یہ کسی پٹیشن کا محتاج نہیں ہے عدالت کے سامنے. عدالت کو یہ انتظار نہیں کرنا کہ کوئی پٹیشن لائے گا تو ہم سنیں ہو سکتا ہے اگلی ہیئرنگ میں اور فیصلہ ہو جائے. اگلی ہیئرنگ جو ڈالی گئی ہے یہ جو 2 نومبر تک کی آپ نے کی ہے, مجھے تو اس کی بھی سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان کا پورے کا پورا دستوری ڈھانچہ الیکشن پر کھڑا ہے, پورے کا پورا دستوری ڈھانچہ الیکشن پر کھڑا ہے, اور اگر الیکشن کے اوپر کوئی سوالیہ نشان ہے نا تو پھر میں آپ کو یہ عرض کر دوں ڈر کے دست بستہ, اگر معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور اسی طرح ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یا کچھ عدالتی کارروائیوں میں الجھا رہا تو پھر معاملہ عدالت کے ہاتھ سے بھی نکل جائے گا. یہ بڑی تشویشناک بات آپ کریں. ابھی سب پروگرام کا وقت ختم. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے